अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और इंडियन जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द अमल सामने आ चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने मार्के हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए हैं। बरतानवी जरीदी ने DGISPR से सवाल किया कि पाकिस्तान इंडियन फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा अगर फ्यूचर में हो, जिस पर DGISPR ने एक जुरतमंदाना और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और जवाब दिया कि अगर इंडिया ने आइंदा हमला किया तो इस बार हम इंडिया के अंदर जाकर काफ़ी दूर जाकर मशरिक से उन पर हमला करेंगे। शुरुआत इंडिया के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। आपको बताते चलें कि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वाज़े कर चुके हैं कि फील्ड मार्शल ने सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। बात करें सियासत की, तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता रोज़ होने वाला एहतजाज पुरअसर ना रहा, वो नाकाम रहा। जिस एहतजाज का शोर जो है वो सोशल मीडिया पर था, वो सड़कों पर खामोशी से हमें नजर आया। PTI की क़यादत ने कारकुनान को तहरीक तो दी, लेकिन उस तहरीक में जान ना डाल सके, जिसका एतराफ़ खुद PTI के तर्जुमान सेनेटर हमायूं मोहम्मद ने गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में भी गुफ्तगू करते हुए किया। उनके हमारी हिकमत अमली जो थी वो नाकिस थी। मैं ये जरूर मानता हूँ कि वी कुड हैव डन मच बेटर। हमारे जो लोग जिनको सेनेटर्स और जो MNAs है जिनको अडियाला पहुंचना चाहिए था, उनमें से बाज किसी वजह से, ये पार्लियामान की वजह से ये बात, इनको जरा बेहतर इसको प्लान कर लेना चाहिए। एक जानिब PTI के एहतजाज नाकाम हुआ, दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ कोई मजबूत इत्तेहाद बनाने में नाकाम हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI और दीगर सियासी जमातों ने शिरकत की, लेकिन उसके इख्तिताम पर किसी किस्म के इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ और PTI के एहतजाज में भी वो शामिल नहीं हुए। PTI की सोलो फ्लाइट जारी है जिसमें उन्हें नाकामी का सामना है। अब बानी PTI ने यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त के दिन एहतजाज की कॉल दे दी है। साथ साथ बाहर मौजूद क़यादत को जेलों से ना डरने की हिदायत भी की है। बानी PTI की हलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि कौम 14 अगस्त को भरपूर तरीके से घरों से बाहर निकले और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे। अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकले। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है। तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास की नाकामी ने जहां पार्टी के कारकुनान को मायूस किया, वहीं एक बार फिर पार्टी क़यादत के मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। पार्टी चेयरमैन गुज़श्ता रोज़ होने वाले एहतजाज पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमाओं के एहतजाज में शामिल ना होने पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी इजलास में इस बारे में बात की जाएगी कि कौन क्यों नहीं आया और एहतजाज के वक्त थे। मैंने अर्ज किया है कि मैं जो अंदरूनी जायजा है इस बात का जरूर लूँगा। पार्टी देगी, पार्टी के अंदर ये मुकालमा होगा, कौन कहाँ था कि हम इसका तयन करते। मुल्क की सियासत में गुज़श्ता कुछ हफ्तों से बानी PTI के साहबजादों की पाकिस्तान आमद और एहतजाज में शामिल होने की बातें गर्दिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्ज़ाम आयद कर रही है कि हुकूमत बानी PTI के साहबजादों को वीज़े जारी नहीं कर रही, जबकि हुकूमत ने उसकी तरदीद की है। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि वीज़ों के इजरा का एक प्रोसेस है, जो पूरा होने पर उन्हें वीज़े जारी किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की हमशीरा हलीमा खान ने वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बानी PTI के साहबजादों को गिरफ्तार करना चाहते हैं और गुज़श्ता रोज़ हमने लाइव विद आदिल शाहजेब में राना सनाउल्लाह से यही सवाल किया। उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब सुन लीजिए। अगर तो उन्होंने आना था सिर्फ अपने वालिद को मिलने के लिए तो फिर तो गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने जो है वो तहरीक को लीड करने आना था, उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना था, तो फिर तो ये उनके फ़ायदे की बात थी। उनको गिरफ्तार करते तो फिर ही वो लीडर बनेंगे ना।
PTI کو جہاں الیکشن کمیشن کے سخت فیصلوں کا سامنا ہے، وہیں آج پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی انہیں ملا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینیٹر شبلی فراز اور زرتاج گل سمیت باقیوں کی 11 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے، گرفتار نہ کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب سمیت کئی رہنماؤں کی 8 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے کے ساتھ JUI کے سینئر رہنما انجینئر ضیاء الرحمان اور وفاقی وزیر جناب رانا تنویر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ 2 دن آپ نے APC کا کامیاب انعقاد کروایا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرح سے متحدہ اور مضبوط اپوزیشن نظر نہیں آ رہی جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھی۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ مطلب کل PTI کا احتجاج تھا، سلمان اکرم راجہ نے اعلان کیا تھا کہ آپ بھی اس پلیٹ فارم سے احتجاج کا حصہ ہوں گے، لیکن کل PTI خود سامنے آئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس میں شامل نہیں تھی۔ جی وہ امپیکٹ نہیں بنا پائی جو امپیکٹ کا تعلق ہے جی، تو اس میں ایک چیز جو کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے تحریک انصاف جن کٹھن مراحل سے گزری ہے، جو آگ کے دریا اس نے عبور کیے ہیں، جو کریک ڈاؤن اس نے فیس کیا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو مین اس کے اندر پوائنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی اپوزیشن کی موومنٹ میں یا کسی بھی جماعت کی کہ ان کا سٹانس، ان کا سٹینڈ ابھی تک قائم ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر لیڈر ہیں، قومی اسمبلی میں ان کی جماعت اکثریتی جماعت ہے، لیکن جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کے ساتھ، آج بھی اگر الیکشنز کرائیں تو میرے خیال سے نتائج کا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ الیکشن فیئر اینڈ اسکوائر شاید ان کی جماعت جیت جائے اور بڑی اکثریت سے جیت جائے، لیکن اس چیز کو مٹیریلائز کرنے میں ان کی رہائی کی صورت میں وہ اسٹریٹجی کے اوپر انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں وہ اس طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ کانورسیشن ایک بڑی کانورسیشن ہو کہ جس میں ملک میں بڑے تصفیے کی بات ہو، کہ جہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنے کی بات ہو، آئین کی سپریمیسی کی بات ہو، الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہم نے دوبارہ اس ملک میں کیسے ریسٹور کرنی ہے اس کی گفتگو ہو۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے ان کا نتیجہ نکلنا اہم ہے تاکہ ملک آگے چل سکے۔ یہ تھوڑا سا میرے خیال میں مجھے تو یہ ایٹ لیسٹ انفیئر کرٹیسزم لگتا ہے کہ بندے ہم بیٹھ کر گننا شروع کریں کہ کتنے بندے نکلے کتنے بندے نہیں نکلے۔ آج کبھی یا کل کبھی اگر الیکشن آپ کرا لیں تو اس کا رزلٹ تو آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے۔ بہت سی وجوہات تھیں کہ لوگ نہیں نکل پائے، لیکن خود تحریک انصاف کے رہنما مانتے ہیں کہ کل کے احتجاج کے لیے ان کی حکمت عملی جو تھی وہ فلاٹ تھی۔ اس وقت اگر PTI کو دیکھیں تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI ایک مقبول جماعت ہے، عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، ان تمام فیکٹرز کے باوجود فواد چودھری جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ PTI جو ہے ان فیکٹرز کو کیپٹلائز نہیں کر پائی اس مقبولیت کو۔ اس کی وجہ کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، دیگر معاملات تو ہیں، لیکن دیکھیں مولانا صاحب جیسے جید رہنماؤں کو قریب لا کر انہوں نے پھر دھتکار دیا۔ ایک وائڈر اپوزیشن بنانے میں PTI کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں ہو پائی۔ آپ کی چھتری کے نیچے اپوزیشن جمع ہو گئی، PTI یہ نہیں کر پائی۔ لیکن جو PTI کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر تو میرا کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو کیا ان کی جماعت کوئی ان کی رہائی کے لیے ایک متحرک تحریک، جاندار تحریک چلا پائی تھی؟ نہیں ہوا ایسا، حالانکہ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت باہر تھے۔ آصف علی زرداری صاحب جب زیر حراست تھے تو کیا پیپلز پارٹی ایک کوئی ان کی رہائی کے لیے جاندار تحریک چلا پائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو جو چیز امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ ہو جو ایک امپارشل طریقے سے لوگوں کی، اگر کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر اپنا ایک غیر جانبدار رول پلے کرے۔ ابھی جو ہم اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے، میڈیا کو پیکا لاز کے ذریعے نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے، بلکہ آج میں وہ خبر دیکھ رہا تھا کہ شاید آپ کے اخبار سے ہی ایسوسیٹڈ ہیں ایک نوتزئی صاحب
کہ ان کے اوپر جس طریقے سے ایک ہراسمنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ان پہ کیسز بنائے گئے ہیں، ملک میں پولیٹیکل پارٹیز نیوٹرلائز ہو چکی ہیں، ایک جبر اور گھٹن کا ماحول ہے، معاشی ترقی نہیں ہو رہی، اسٹیگفلیشن جس کو کہتے ہیں اکنامک ٹرمز میں، ہم اس کا شکار ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا تقاضا تو کرتی ہیں کہ ہم آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مولانا صاحب اتحاد میں آئے نہیں آئے، تو وہ ہر جماعت کی اپنی حکمت عملی ضرور ہوتی ہے. جب پی ٹی ایم بنا تھا تو اس وقت بھی کچھ اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو نہیں شامل ہوئی تھیں اور بعد میں چل کے شامل ہوئی. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا اینڈ گول کیا ہے. ہم نے اپنے مشترکہ اعلامیے کے اندر جو اپنا اینڈ گول سامنے رکھا، وہ اس ملک میں ایک نئے میثاق کی ضرورت پر زور دیا، اس ملک کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی لہر کو ختم کرنے پہ زور دیا. کہ آج جس وقت آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس پچھلے ہفتے کے دوران کے اگر آپ ایونٹس اٹھائے تو تینوں، آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی سینٹ، پنجاب اسمبلی، تینوں کے اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کر دیا گیا ہے، درجنوں ایم این ایز کو نااہل کر دیا گیا ہے. اور بڑی پھرتی کے ساتھ کل الیکشن کمیشن نے ان کے نوٹیفیکیشنز بھی ان کی سیٹس کے ویکیٹ ہونے کے وہ کر دی ہیں. تو یہ سارا جو ماحول ہے، یہ کسی طریقے سے آپ اس کو ایک جمہوری ماحول تو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر امپارشلی لوگوں کو انویسٹیگیٹ اگر انہوں نے کچھ کیا جا رہا ہو. ہم نے 9 مئی کے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اور پروسیکیوشن کا جو آنسر ہے وہ کم تھا. جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی وہ پاک اور صاف ہو گئے. میں کتنے ایم این ایز کو جانتا ہوں جو 9 مئی کے کیسز میں انوالو تھے لیکن آج حکومتی بینچز پر بیٹھے ہیں. اور پھر آخر اگر آپ نے پروسیکیوشن صرف اس بنیاد پہ کرنی ہے کہ جناب صوفے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا تھا، تو پھر سارے پروسیس کے اوپر سوالات تو. آپ نے کھوکھر صاحب وائڈر ڈائیلاگ کی بات کی. اب پی ٹی آئی مذاکرات تو کرنا چاہتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتی ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. کل وزیر قانون کا بیان ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم پر کوئی اعتراضات اپوزیشن کو ہیں تو آئیں بیٹھیں بات کریں، کاپیاں پھاڑ دینے سے تو مسائل نہیں حل ہوں گے. جو نے کہا تھا آپ نے اٹھائے، اگر پی ٹی آئی ان پر حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا آپ کی جو اپوزیشن ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، کیا وہ حکومت کے ساتھ کیوں نہیں انگیج پھر کر لیتی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو ایک ہی نقطہ ہے، عمران خان کی رہائی سے آگے پیچھے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں، مشترکہ اعلامیہ جب ہم نے کیا تو اس میں جہاں پر اور جماعتیں بھی شامل تھیں اس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی. یہ مشترکہ اعلامیہ کو تحریک انصاف کی رضامندی کے بغیر جاری نہیں ہوا. اور اس میں ہم حکومت، آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک کنسنسس کی ہے کہ رولز آف دا گیم آپ طے کریں. کہ اگر ہم نے وہی دائروں کا سفر جاری رکھنا ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اسی دائروں کے سفر کے اوپر مطمئن ہے، تو پھر نہ تو یہ جمہوریت کی کوئی خدمت ہے اور نہ ہی اس نظام کی کوئی خدمت ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام کی. کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز کریٹ ہو گئی ہیں، آج سویلین سپیس ختم ہو کر رہ گئی ہے. تو اس ساری صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، پولرائزیشن اور وکٹمائزیشن کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. اور ہم نے بیٹھ کر آپس میں اتحاد تو طے نہیں کرنا، ہم نے تو یہ طے کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز وہ کیسے کنڈکٹ کیے جائیں گے، اس کی کریڈیبلٹی کیسے ریسٹور ہوگی. ہم نے یہ جو 8 فروری کے الیکشنز کے بعد 9 فروری کو ہوتے ہوئے دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں، کہ جہاں پر ہم ماضی میں دودھ کے اندر پانی کا ملنا تو دیکھتے رہے ہیں لیکن یہاں پر تو پانی کے اندر دودھ ملا دیا گیا. تو یہ اس جو کریڈیبلٹی ہے الیکشن کمیشن کی اور الیکٹورل پروسیس کی، یہ ہم نے کیسے ریسٹور کرنی ہے، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اور اس روایت کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ جو حکومت میں آ کر اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالے. اس روش کا بھی ہم 90 کی دہائی کا ایک کانسیکوینس دیکھ چکے ہیں. تو دوبارہ اس روڈ کو ٹریول کرنے کا کیا فائدہ ہے جس روڈ کو ٹریول کرنے کا نتیجہ اچھا خلاف میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ان کے جو رہنما ڈی سیٹ یا نیل ہو گئے اور دوبارہ ان پر نشست پر انتخابات جو ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کانٹیسٹ نہ کیا جائے. غالباً عمران خان سے بھی یہ بیان منسوب کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ایک دفعہ پھر یہ ایک فلاٹ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ میدان کھلا چھوڑ دیا جائے؟ جی، ہمارے خیال میں بہتر تو یہی ہوگا، اور یہ تجویز ہم نے انہیں دی بھی ہے کہ بائی الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے.
آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی, پولیٹیکل سپیس کھلے گی. اب 20 سپٹمبر کو لاہور کے اندر, وزیر آباد میں اور سیالکوٹ میں بائی الیکشنز ہیں. تم جلسے کریں, جلوس کریں وہاں پر, یہ آپ کو ایک پولیٹیکل اوپننگ ملی ہے, ایک اپرچونٹی ملی ہے, اس سے آپ مومنٹم بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ حکومت ان الیکشنز کے اندر دھاندلی کرے گی. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ فارم 47 جو ہیں وہ اسی طرح ایشو کیے جائیں گے جس طرح 8 فروری کے الیکشنز میں ایشو کیے گئے تھے. تو لیکن ہماری تجویز یہ ہوگی کہ سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے اور کنٹیسٹ کرنا چاہیے, اور ایک مومنٹم بنانے میں یہ ساری صورتحال مدد ثابت ہوگی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, اپوزیشن کے سینئر رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی, اور وجوہات ہم نے یہ جاننا چاہیں کہ کیوں نہیں یہ اتحاد اپوزیشن کا ہو پا رہا. جے یو آئی کا تذکرہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کیا. بریک کے بعد جے یو آئی کے سینئر رہنما انجینئر ضیاء الرحمان ہمیں جوائن کریں گے.